मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उसामा अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उसामा थॉट्स। जनाब, आज जो मेरा मौजू है वो है कॉलेजों से उठने वाली आंधी। ये जो आंधी होती है, आपको पता है, जब ये चलती है तो ये सब कुछ बहा के ले जाती है। आंधी जब चलती है लोगों के घर भी, कच्चे घर भी नहीं बच पाते। इसी तरह ये कॉलेज से जो आंधी उठ रही है ये हमारी इखलाकियात, हमारी तरबियत सब कुछ बहा के ले जा रही है। यहाँ तक कि हमारा ईमान भी बहा के ले जा रही है। देखें, मैं अपने जो मेरी जनरेशन चल रही है ना, 90s की जो लास्ट जनरेशन चल रही है, उनके लिए ये उन्वान ठीक है, कॉलेज से उठने वाली आंधी। यही उन्वान अगर आज की जनरेशन पे फिट हो तो वो होता है मिडल के बाद उठने वाली आंधी। इंसान की साइकोलॉजी आप पढ़ें, 1 साल से लेके 10 साल तक ना इंसान को प्यार चाहिए होता है। जो भी उससे प्यार करता है वो उससे प्यार करने लगता है बच्चे। 10 साल के बाद ये साइकोलॉजी इंसान की चेंज हो जाती है, जिसको हम टीन एज कहते हैं। इस एज में इंसान अपने आप को खूबसूरत और लोगों से अपनी तारीफ़ करवाना इसको ज़्यादा पसंद करता है। यही जो बुनियाद है ना हमारी, इसको सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ख़ुद को खूबसूरत लगना और दूसरों से तारीफ़ करवाना। देखिए, हमारे जो बचपन की तरबियत हुई है ना, मैं आपको ये वाज़े कर दूं कि बचपन की तरबियत उस दौर में हुई है जब केबल भी नहीं होती थी और मोबाइल का इंटरनेट दूर दूर तक नहीं था, 2G भी नहीं था। तो हमारी तरबियत उस दौर की हुई है। हम केबल जो टीवी वगैरह देखते थे वो एक मखसूस टाइम में मखसूस ड्रामा देखने के लिए छतों पे जाके एंटीना सेट करते थे, वहाँ से आवाज़ें लगती थी कि हाँ भाई ठीक हो गया। तो हमारी उस दौर की तरबियत हुई है। अब के नौजवान की, अब के टीनएजर्स की जो तरबियत हुई है वो उसके हाथ में जो मोबाइल सेट है, इंटरनेट है, उससे तरबियत हुई है। तो इस बात को आप वाज़े रखें। पहले हमारा माइंड सेट होता था, हम जाते थे कॉलेज लेवल पे जाके देखते थे यार FSC करनी है, ICS करनी है, ये करना है, आगे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, वहाँ से हमें इतनी इनकम आएगी, इस कंपनी। उसके बाद जब हम कॉलेज में एंटर हो जाते थे, कॉलेज में एंटर होने के बाद हमें जो माहौल मिलता था, हमें जो कंपनीज़ मिलती थी, हमें जो लोग दोस्त मिलते थे, वहाँ से हमें पता लगता था कि शशके भी मारने हमने, क्योंकि डिज़ायर थी हमारे अंदर से, वो आवाज़ उठ रही थी। तो जो हमारे अंदर से तारीफ़ करवाने वाली, जो हमारे अंदर से आवाज़ है ख़ुद को अच्छा करवाने वाली उठ रही थी, तो हमारा माशरा, हमारे लोग तारीफ़ आपको पता है किस बात पे करते हैं? हर बुरे काम पे तारीफ़ करते हैं। अच्छे काम को तो डिनाई करते हैं, हर बुरे काम की तारीफ़ करते हैं। इतनी अकल समझ, इतना शऊर हमारे अंदर नहीं पाया जाता था। तो हमारा नौजवान, हमारे कॉलेज के बॉयज़, हमारे लोग उस अपने अंदर की आवाज़ को, उस अंदर की सेटिस्फिकेशन को पूरा करने के लिए गलत कामों में लग गए। हमारी इस सेटिस्फिकेशन को पूरा करने के लिए यहूद ने, हमारे दुश्मन ने जो दज्जाली फितना है ना वो लॉन्च कर दिया। ये दज्जाली फितना हम पे लॉन्च हो गया। इसका हमें असर क्या हुआ? देखिए, हम अब लोग कहते हैं कि ड्रामों से असर नहीं होता, लोग कहते हैं फिल्मों से असर नहीं होता, लोग कहते हैं टिकटॉक्स की वीडियो से असर नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, आज मिसाल देखे कि किस तरह असर होता है। आप देखते हैं ड्रामा, आपको तो पता नहीं है कि इसकी बैक क्या है, इससे क्या फ़ायदा होना है, क्या नुकसान होना है, आपको तो नहीं। आप सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं कि टाइम पास हो। उस उम्र में, टीनेजेस में, तो आप वो ड्रामा देख रहे हैं, ठीक है। वो ड्रामा आपके अंदर डिज़ायर पैदा करता है। आज माशरे का एक बहुत ही ज़्यादा दज्जाली फितने में जकड़ने वाला जो एक टूल है ना, वो ये टीवी ड्रामे और फिल्में हैं। आपके अंदर उससे एक डिज़ायर पैदा होता है। आपको जिस तरह वो ड्रामे में दिखाया जाता है, ग्लैमर जिस तरह ड्रामे में दिखाया जाता है, आपके दिल में उस तरह की उमंग पैदा होती है।
آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں یار میرے پاس یہ کیوں نہیں، میرے والدین اس طرح کے کیوں نہیں، میرے بھائی بہن اس طرح کے کیوں نہیں، میرے دوست اس طرح کے کیوں نہیں. یہ ہمارے اندر ڈیزائر پیدا ہوتی ہے. تو میں ڈراموں کی بات کر رہا تھا. دیکھیں ڈراموں سے کہتے ہیں کہ اثر نہیں پڑتا ہے، ڈراموں سے بڑا اثر پڑتا ہے. میں آپ کو اس کی ریئل مثال دیتا ہوں. کچھ دنوں پہلے رونالڈو ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا. شاید آپ لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا، آپ یہ دیکھیں سوچیں اس بارے میں. رونالڈو پریس کانفرنس کر رہا تھا، اس کے سامنے کوک کی بوتل پڑی تھی. اس نے کوک کی بوتل کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا اور اپنے سامنے پانی کی بوتل رکھ دی اور کہا ایکوا. اسی دن کوک کی بوتل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی لو ہو گئی. آپ اس حقیقت کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ آپ ڈراموں سے کچھ نہیں سیکھ پا رہے؟ یہ پوری ورلڈ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ کوک کی بزنس کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، جو ہمیں پیسہ پسند ہے اس کے لحاظ، اس کی جو ساری کی ساری جو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انکم ہے نا وہ کم ہو گئی. مطلب کہ ایک ہم نے انفلوئنسر بنایا ہوا ہے، وہ انفلوئنسر ہے، اس نے فالو کیا اس چیز کو اور ہم عوام اس کے پیچھے لگ گئی. رزلٹ آپ نے دیکھا. اسی طرح چھوٹے چھوٹے رونالڈو سے لے کے آگے ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، پھر یہ ڈراموں تک، یہ چھوٹے چھوٹے ہم نے اپنے انفلوئنسرز بنا رکھے ہیں جس سے ہم ایڈمائر ہوتے ہیں. یہ ایک مین فیکٹر ہے، اس کو ہم یہاں پر ہم اس کو نوٹ کر لیں. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. سیکنڈ ایئر کے بعد میں نے ایک ARY کا ڈرامہ شروع کیا. میں نے اس کو 3 دن لگا کے دیکھا اور بڑی دلچسپی کے سے دیکھا. یقین مانے 2 دن تک میں اس ڈرامے کے سحر سے نہیں نکل سکا تھا. پھر میرے اندر اور بات پیدا ہوئی کہ یار پیارے افضل ختم ہو گیا، اب اس کا کوئی اور ڈرامہ سٹارٹ کر دے. پھر میں کسی اور ڈرامے پہ سٹارٹ ہو گیا. مجھ سے سوال کیا کسی نے کہ دیکھیں یار کالج میں گئے ہم کہاں سے سیکھیں، ہمارے والدین ہیں وہ ہم سے بات نہیں کرتے، ہمیں دوست ملے وہ بھی ایسے. اب میں یونیورسٹی میں پہنچ گیا، اب میری تو یہ عادت بن گئی، سگریٹ پینا میری عادت بن گئی کیونکہ میں ایسی محفلیں میں نے اٹینڈ کی. گالیاں دینا میری عادت بن گئی کیونکہ میں نے ایسی محفلیں میں نے اٹینڈ کی. میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا ہوں، میں نے اس کو بھی یہی بات کی جس نے مجھ سے یہ سوال کیا. میں نے کہا دیکھیں آپ کو کمپنی نہیں مل رہی نا، مجھے بھی کمپنی نہیں مل رہی. میں اپنی آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے کمپنی نہیں مل رہی. لیکن آپ کے پاس یہ موبائل فون ایک کمپنی ہے، آپ اس کو اٹھائیں. آپ کو پالیٹکس چاہیے، آپ پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، آپ کو کمپنی چاہیے پالیٹکس کے حوالے سے، اینکرز نکال کے بیٹھ جائیں، ان کی کمپنی جوائن کر لیں. آپ کو اپنی اصلاح کے لیے کمپنی چاہیے، آپ اصلاحی پروگرامز لگا کے بیٹھ جائیں. میں تو یوتھ کلب کا بہت بڑا فین ہوں. آپ یوتھ کلب لگا کے بیٹھ جائیں، یوتھ کلب کو دیکھیں. اب آپ کو کمپنی باہر نہیں مل رہی ہے، آپ کے گھر میں کمپنی موجود ہے، آپ اس گھر میں اپنی کمپنی کو سیٹ کر لیں، آپ اس گھر میں اپنی کمپنی کو درست کر لیں. دیکھیں آپ میں تبدیلی. اب میں آتا ہوں آپ کے والدین کی طرف. دیکھیں آپ کے والدین ان سمجھ نہیں ہیں، ان کو سب سمجھ ہوتی ہے، وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ نظر انداز کر جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے انہیں کچھ نہیں پتہ. ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے کالج لیول پہ، والدین ابھی یقین نہیں کر پا رہے ہمارے کہ ہاں ہمارے بچے اس قدر بھی پستی میں ڈوب سکتے ہیں. ان کی فیلنگز کو سمجھیں آپ لوگ. ہم لوگ ان کی فیلنگز کو نہیں سمجھ رہے. وہ دیکھیں آپ لوگوں کو یہاں اسٹینڈ لینا پڑے گا. آپ کو سب پتہ ہے، آپ لوگ اٹھیں. آپ کو ذرا خدشہ ہو آپ اس سے سوالات کریں، اپنے بچوں کو اپنے قریب کریں، بچوں کی سوالات کے جواب دیں، بچوں کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، بچوں کا موبائل سیٹ اٹھا کے ان کو کنٹینٹس دیکھیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں. بچوں کا موبائل فون اٹھا کے چیک کیا کریں وہ کیا کر رہے ہیں موبائل میں. اپنے آپ کو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جائیں، آنکھیں کھولیں آپ لوگ. بے شک آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ کی ایک آواز سے آپ کا بچہ 10 قدم پیچھے ہو سکتا ہے. لیکن ہم لوگ اس اعتبار میں، اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ ایسا نہیں کر سکتا. یہ کالج لیول پہ ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں اور یونیورسٹی لیول پہ وہ بچہ وہ کر رہا ہوتا ہے جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں.
لیکن یہاں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مرغی ہوتی ہے, انڈا دیتی ہے, انڈے سے بچہ نکلتا ہے. جب بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو وہ صحیح طرح چل پھر بھی نہیں پا رہا ہوتا, اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ چلتا. جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو وہ مرغی کے ساتھ ساتھ تو رہتا ہے, لیکن وہ چھلانگیں مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے. جالیوں پہ لپٹے گا کیونکہ قید ہوتا ہے, کبھی جالیوں کو پکڑے گا, کبھی ہم تو چھوٹے تھے ڈبوں میں بند کرتے تھے, ڈبوں سے چھلانگیں مارتا تھا. تو یہی انسان میں ہے کہ جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا, جب وہ سمجھتا ہے کہ میں اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو پہنچ رہا ہوں, خود سمجھتا ہے جب وہ, تو وہ اسی طرح چھلانگیں مار کے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس کو یہاں چاہیے ہوتے گائیڈ لائن. معذرت کے ساتھ ہمارے والدین وہاں سے اس جو ہے نا ہمارا کمزوری اس کو کیپچر نہیں کر پا رہے. وہاں اس کو چاہیے ہوتے گائیڈ لائن کہ چھلانگ تو نے مارنی ہے, لیکن مارنی کہاں پر ہے, کون سا گن نے پار کر کے آگے جانا ہے. تو وہ اٹھا لیتا ہے موبائل. مشورہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کو شوق سے ٹک ٹاک بنانے کا, آپ لوگ ٹک ٹاک بناتے ہیں, آپ اپنے آپ کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں, لوگوں سے آپ کی تعریف کرانا چاہتے ہیں. کیا خیال ہے اگر آپ اپنی ٹک ٹاک ویڈیو سے کوئی اچھے پیغامات شروع کر دیں؟ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ اگر ٹک ٹاک چلاتے ہیں اس کا بیسٹ استعمال کریں, اس کو اچھے پیغامات کے لیے استعمال کریں. ہم برائی کو بھی تو پرموٹ کرتے ہیں نا, کسی کے مذاق, طنز, گانے, مختلف قسم کی برائیاں بھی تو ہم پرموٹ کر رہے ہیں نا. کیا ہی مزہ ہو کہ ہم اچھائی کو پرموٹ کرنا سٹارٹ کر دیں. ٹک ٹاک بھی آپ کی بن جائے گی, آپ کے پاس ذخیرہ بھی پیدا ہو جائے گا آخرت کے لیے, اور معاشرے کی بھی اصلاح کے لیے ایک قدم بڑھ جائے گا, آپ کا حصہ ڈل جائے گا اس کے لیے. ان سب چیزوں سے آپ چھٹکارا چاہتے ہیں نا. میں خاص طور پر لڑکیوں سے یہاں پہ بات کرتا ہوں. لڑکے تو پھر بھی کسی نہ کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں, لڑکیوں کو مشغول ہونا بہت مشکل ہے. آپ لڑکیاں اللہ کو پہچاننا شروع کر دیں. اس کا آسان طریقہ اللہ کے 99 نام ہے, ہر روز ایک نام لیں, اس پہ ریسرچ شروع کریں, اس نام کو سمجھنا شروع کر دیں. آپ لوگ آپ جب اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے نا, خدا کی قسم آپ کو دجالی فتنہ کبھی بھی قابو نہیں کر پائے گا. یہ خاص طور پہ ان کے ذہنوں میں یہ ہو کہ آپ لوگ اللہ کو پہچاننا شروع کر دیں. آپ اللہ کے 99 نام ہیں, ہر روز ایک نام کی تحقیق شروع کریں. اس کا مطلب کیا ہے, اللہ کو پہچاننا شروع کریں گے. اسی طرح اپنی کمپنیوں کو صحیح کر لیں. آپ کو باہر کمپنی نہیں ملتی, آپ اس طرف آ جائیں, اپنے موبائل کی کمپنیوں کو ٹھیک کر لیں, کنٹینٹ اپنا اچھا کر لیں. دیکھیں آپ کی زندگی میں خوشی آتی ہے نہیں آتی, ڈپریشن آپ سے جاتا ہے کہ نہیں جاتا. بڑا شکار ہیں آپ لوگ ڈپریشن سے. بڑی فکر ہے آپ کو اس دنیا میں رہنے کی کہ دنیا میں خوشی سے کس طرح رہیں. تو کیوں نہ ہم یہ والا ٹرائی کر کے دیکھیں. تو آج کا میرا ٹاپک یہی تھا کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم غلط ہیں, ہم غلطی میں ہیں. ہمیں یہ ریئلائز ہوگا تو ہم اپنی اصلاح کر پائیں گے. امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھی لگی ہو یا پسند آئی ہو, تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا, میرے چینل کو لائک کیجیے, کامنٹس میں اپنا ریویو ضرور دیجیے گا. السلام علیکم, خدا حافظ.